अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी अंबिया'i वल मुरसलीन। बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। हज़रात ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहम्मद रईस रहमानी अलहरी आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमते रमज़ान के साथ आपका मेज़बान रईस रहमानी आप सबको, देखने वाले नाज़रीन को खैर मक़दम करता है। तमाम आलम इस्लाम को मेरी जानिब से और गाजी साउंड सिस्टम की पूरी टीम की जानिब से, बिलखुसूस लशपाल मिलाद कमेटी के तमाम अरकान की जानिब से माह रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर शख्स यकीनन इस माह रमज़ान का इस्तकबाल कर रहा है, क्यों ना करे, क्योंकि खुशियों के साथ, बड़ी मुसर्रत के साथ और शादमानी के साथ माह रमज़ान का इस्तकबाल कर रहा है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यहाँ पर एहसाने अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना मेहमान माह रमज़ान एक मरतबा फिर से हमारे दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत के तौर पर ये हमें अता फरमाया है। हज़रात ग्रामी कदर, हम वो खुश नसीब लोग हैं और उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको ज़िंदगी में एक मरतबा फिर से इस माह रमज़ान को इस्तकबाल करने का मौका मिला और एक मरतबा फिर से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में हमने इस माह रमज़ान को देख लिया और अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों को समेटने का मौका अता फरमाया। हज़रत ज़ीवकार हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। क्योंकि ये माह रमज़ान बड़ी सादत का महीना है, बड़ी रहमत का महीना है, बड़ी नेमतें समेटने का महीना है। इस माह रमज़ान के अंदर जब कोई बंदा, रब ताला को तो पहले ऐलान है कि इस माह के अंदर है कोई मुझसे रहमत तलब करने वाला, है कोई बंदा मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई जहन्नुम की आज़ादी चाहने वाला, क्योंकि ये वो मुबारक माह है। इसी माह के सदके अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहमतों का नज़ूल फरमाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान का एहतमाम करने पर मैं दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम गाजी साउंड सिस्टम की टीम को और लशपाल मिलाद कमेटी के तमाम अरकान को। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस साई को अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। हज़रात ग्रामी कदर, इंशाअल्लाह इस हमारी ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान का जो आप इंसान बनेंगे, ना सिर्फ मेरे बल्कि आप सबके भी महबूब होंगे, जिनमें उलमा इकराम, सनहान हज़रात और कुराए हज़रात इस ट्रांसमिशन को दो चार चांद मज़ीद अपनी रौनक से दोबारा करते जाएंगे। और आज की इस ट्रांसमिशन को आप अल्हम्दुलिल्लाह गाजी साउंड सिस्टम के ऑफिशियल पेज से बराह रास्त देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका और मेरा साथ इस ट्रांसमिशन में बाकायदगी के साथ रहेगा और तमाम दोस्त जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे। एक मोहब्बत भरा ये पैगाम है, एक मैसेज है, एक दावतनामा है। आपने रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन का खुद भी हिस्सा बनना है और अपने प्यारों को भी हिस्सा बनाना है। वो किस तरह आप दोस्तों ने इस ट्रांसमिशन को शेयर करना है, अपनी आईडी में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की मुबारक सातों के अंदर हमें सही मानों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और सोने रब को हम राज़ी कर सकें। हज़रात ज़ीवकार, आज की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान का मैं बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करता हूँ, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडियो के अंदर हमारे मेहमान इज़्ज़त माब भाई मोहम्मद फैसल कुरैशी साहब, आपसे ही मैं गुजारिश करूँगा कि आप कुरान पाक की आयत
آیات بینات سے آج کی اس حسین ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا آپ آغاز فرماتے ہیں بھائی فیصل قریشی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ دلوں کا سرور ہے قرآن کی تلاوت، مصطفیٰ کا دستور ہے قرآن کی تلاوت، حرون قصائد عالم سے مجھے کچھ راز نہیں، مجھے منظور ہے قرآن کی تلاوت۔ حضرات ذی وقار، آج کی ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے دیکھنے والے تمام ناظرین کو دل کی عطا گریوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، ماہ رمضان بڑی برکتوں والا، بڑی رحمت والا مہینہ ہے، اور اس رمضان میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے مایوسی کا سوال نہ کرے، بلکہ سوال کرے تو اللہ کی رحمت کا سوال کرے، اللہ کی نعمت کا سوال کرے، اللہ سے بخشش کا سوال کرے، اللہ سے مغفرت کا سوال کرے، کیونکہ ماہ رمضان میں یہ کہتا ہوں کہ ایک گناہگار شخص جب بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بڑی تمنا کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جب ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے، التجا کرتا ہے، میرے مالک کا یہ کرم ہو جاتا ہے، یہ رحمت خاص اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس گناہگار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر رحمت برستی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان تو ہے ہی رحمتوں والا مہینہ، ہے ہی برکتوں والا مہینہ، ہے ہی نعمتوں والا مہینہ۔ یہاں یہ بات میں کہنا ضروری سمجھوں گا کہ اللہ کی رحمت کا نزول اس صورت میں ہر وقت ہی ہوتا ہے جب بندہ گناہگار سانس بھی لیتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے کہ آؤ میرے گناہگار بندو، آؤ اس ماہ رمضان کے صدقے مجھ سے مغفرت طلب کر لو۔ ہاں جی، مجھ سے مغفرت طلب کر لو، جہنم کی آزادی چاہ لو۔ کوئی بھی گناہگار شخص رب کی بارگاہ میں جب التجا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے ہم پر یکساں کرم فرمائے اور اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حضرات ذی وقار، میں نے یہ بات کی تھی کہ الحمدللہ غازی ساؤنڈ سسٹم کی پوری ٹیم اور لجپال میلاد کمیٹی کا یہ الحمدللہ پہلا عظیم کام ہے جنہوں نے رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس بابرکت ٹرانسمیشن کا اہتمام کرنے پر اپنی جناب سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ اور آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کا جو شخصیت حصہ بنی ہے، کسی تعلق کی محتاج نہیں، الحمدللہ ہمیشہ حضور کے تمام سنہان حضرات سے محبت کرنے والی اور حضور کے سنہان کو ایک پلیٹ فارم دینے والی شخصیت، کسی تعلق کی محتاج نہیں، میری مراد جناب محترم عزت مآب محمد شکیل ہرونی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بالخصوص شکیل بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم حضور کے تمام سنہان حضرات کو دیا ہے، اور یہ آپ کی لجپالی ہے، مہربانی ہے، ہمیشہ آپ کی جو لگن ہے، جو عقیدت ہے حضور کی ناز سے، وہ اجاگر ہی رہتی ہے۔ تو آپ یہ ہمیشہ چاہتے رہتے ہیں کہ ہر لفظ پر حضور کی سنہانی ہو، حضور کا ذکر ہو، حضور کی تعریف ہو۔ تو اس موضوع پر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں تمام دوستوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے ساتھ کھڑے رہے اس نشریات کو چلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب
کو اس کی اجر دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی ہمارا ایمان ہے، اور یہ آپ کا خاصہ ہے اس بات کا کہ آپ نے ہمیشہ اس بات پر یہ خاصہ رکھا ہے کہ حضور کے تمام جتنے بھی حضور کے سرحان حضرات ہیں وہ ہم سے جڑے رہیں، کسی نہ کسی صورت میں دنیا کی بات کو آپ نے بلاطاق رکھا ہے، صرف حضور کے ذکر کو آپ نے اجاگر رکھا ہے، اور ہمیشہ آپ کی یہی کوشش تھی، آج بھی یہی کوشش ہے۔ اللہ آپ کو درین کی عزتیں عطا فرمائے۔ اچھا، آج ہماری رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے پہلے جو سرحان ہے، تمام غازی ساؤنڈ سسٹم کی ٹیم نے بھی لشوار میلاد کمیٹی کی یہ محبت تھی کہ جب ٹرانسمیشن کا آغاز کیا جائے، اور جس بھائی نے جس محبت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو چلانے کے لیے آپ نے جس طرح آواز بلند کی تھی، اسی آواز کے ساتھ آپ کو مدعو کیا جائے اور آپ سے گزارش کی جائے۔ آج آپ رحمت رمضان جس ٹرانسمیشن کے اندر ہمیں کیا سنائیں گے؟ میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں جس نشریات، پہلی نشریات کا، تو حمد تمام بھائیوں سے کہ حمد باری تعالیٰ۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھومتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھومتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت انداز میں محمد شکیل ہارونی صاحب حضور کی بارگاہ میں خراج محبت، خراج عقیدت آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے، اور حمد باری تعالیٰ سے آپ نے آج کی اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا آغاز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درین کی عزتیں عطا فرمائے۔ چاند رمضان کا جب نظر آ گیا، ناظرین محترم آپ کی محبتیں ہیں، یہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب سے یہ میں گزارش کروں گا آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا ضرور حصہ بنے رہیں اور اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دیگر احباب بھی ہمارے ساتھ جڑ سکے۔ میں ایک اشعار، یہ ماہ رمضان کی مبارک ساتیں ہیں اور ان ساتوں میں ابھی حال ہی میں ہم نے چاند کی زیارت کی ہے، اور ایک شاعر نے اس چاند پر چند اشعار لکھے ہیں کہ چاند رمضان کا جب نظر آ گیا، مالک دو جہاں سب کے گھر آ گیا، رحمتیں برکتیں بانٹنے کے لیے ماہ رمضان مسلمان کے در آ گیا، وجہ صوم و صلاۃ جو سمجھ آئے گا اسی کو جینے کا سمجھو ہنر آ گیا۔ حضرات ذی وقار
میں نے آگے یہ بات کی تھی کہ ہر مسلمان اس وقت ماہ رمضان کا استقبال کر رہا ہے، بڑی خوشیوں کے ساتھ، بڑی مسرت کے ساتھ اور شادمانی کے ساتھ۔ یہ خوشی کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے، ایک مرتبہ پھر سے ہم گناہگاروں کو ماہ رمضان کا مہینہ، بابرکت مہینہ عطا کیا ہے، تاکہ اس مہینے کے اندر ہم رب کی بارگاہ میں التجا کر سکیں، دعا کر سکیں اور آرزو کر سکیں کہ رب تعالیٰ ہمیں تمام ہمارے جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے تھے وہ گناہ معاف فرما کر ہم سے راضی ہو جائے۔ آئندہ جو زندگی کے لمحات ہیں، جتنے بھی لمحے زندگی کے باقی ہیں، وہ اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی بتائے ہوئے رستے پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ غازی ساؤنڈ سسٹم کی جانب سے اور لشپال میلاد کمیٹی کی جانب سے یہ جو ماہ رمضان، رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا گیا ہے، یہی سب دوستوں کی کوشش ہے، یہی محبت ہے، یہی جستجو ہے، یہی عقیدت ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات ہیں پوری محبت کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ آپ تک پہنچا سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کے اگلے ہمارے مہمان ہم سب کی محبوب ہستی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ عزت مآب جناب محترم نسیم احمد منگراج صاحب، میں بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ کہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں بہت ہی خوش ہوں گے اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں جو الفاظ عطا کریں گے وہ ہمیں قبول بھی کر لیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ رئیس رحمانی الخیری بھائی، آپ نے ہمیشہ کی طرح مجھ ناچیز کو آج پھر اس قابل سمجھا کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن کا مجھے حصہ بنایا۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو رحمت رمضان کی اس سٹیج سجانے والے کو، غازی ساؤنڈ اور لجپال میلاد کمیٹی کے تمام اراکین جتنے بھی ہیں، جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی اس کاوش میں حصہ لیا، سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے آج پھر ایک بار پھر انہوں نے آج بازی لی ہے ہمارے اس علاقے سے، اور یہ اتنا پیارا سٹیج بھی سجایا اور پھر ہم جیسے نکموں کو اس ٹرانسمیشن کا حصہ بھی بنایا۔ میں سب کے لیے دعا کروں۔ بڑی مہربانی، یہ آپ کی محبتیں ہیں اور یہ ہماری ایک کوشش ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف ماہ رمضان کے اندر بلکہ دیگر جو مبارک ایام ہیں ان کے اندر بھی ہم ایسے ٹرانسمیشن کا انعقاد کریں، اہتمام کریں عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ نسیم بھائی، آپ کو ماشاءاللہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، حضور کے بارگاہ میں آپ خراج محبت ہمیشہ پیش کرتے رہتے ہیں، کب سے یہ آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوا حضور کی نعت کا؟ جی رئیس بھائی، ویسے تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا نعت شریف پڑھنے کا، بہت ہی شوق تھا مجھے۔ تو پھر مجھے ایک ایسی ہستی ملی جنہوں نے مجھے اس راستے پہ چلایا اور مجھے یہ روشنی دکھائی۔ اس سے پہلے تو صرف میرے اندر ہی شوق تھا، مگر انہوں نے میری رہنمائی ایسی فرمائی کہ الحمدللہ اس کے بعد مجھے یہ رستہ ملا، یہ روشنی ملی، اور میں یہاں تک چلتا چلتا یہاں تک پہنچ گیا، انہی کی دعاؤں سے، انہی کی رہنمائی سے۔ ہمارے استاد محترم ہیں قاری شاہد محمود ستی صاحب، اللہ پاک ان کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے، مجھے ابھی تک یاد آتا ہے، شاید میں چوتھی یا پانچویں کلاس میں تھا، تو ایک مقابلہ نعت ہوا تھا کرور میں، کوٹلی ستیاں کرور میں ایک مقابلہ نعت ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے مجھے وہاں پہ نعت پڑھائی تھی، نعت شریف پڑھائی تھی۔ تو اس کے بعد مجھے اتنا شوق میرے دل میں ہوا کہ میں الحمدللہ آج تک اللہ پاک نے اتنی کرم نوازی فرمائی کہ حضور کی ثنا خوانی کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، میرا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ الحمدللہ حضور کی ثنا وہی بیان کر سکتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی ثنا صرف وہی بیان کر سکتا ہے جسے اللہ اور اس کا محبوب انتخاب کر لے، اور یہ ہم اپنے وقتوں پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی اور ہمیں کسی دنیا دار کے لیے نہیں، کسی چیئرمین کی طرح ہے۔ یہ دیکھیں نا آپ، ہم یہ دنیا رہتی دنیا ہے،
اور ہم کسی بڑی شخصیت سے جب ملتے ہیں، چیئرمین ہو جائے، MLA ہو جائے، اس کی ہم بڑھ چڑھ کر تعریف کرتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر صرف ایک پکچر بنائے، ہم اپنے لیے آزاد سمجھتے ہیں۔ کیا یہ آزاد ہمارے لیے کم نہیں ہے؟ ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ رب تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر سونے رب کی یہ لچپالی دیکھیے، یہ مہربانی دیکھیے، اپنے محبوب کا ہمیں سنہان بنا دیا۔ دیکھیے رئیس بھائی، بے شک اس میں آپ کی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ثناخوانی کرنا یہ کوئی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہی کسی کا کمال ہے۔ یہ بات ہے، بے شک یہ ثناخوانی وہی کر سکتا ہے جو چنا جاتا ہے، بے شک، جو یہ ہمارے حضور کی بڑی لچپالی ہے کہ انہوں نے اپنی امت میں سے ہم لوگوں کو چنا کہ ہم ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تعریف ہماری زبان ہی اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کی بیان کر سکیں، ان کی تعریف ازل سے تھی اور ابد تک رہے اور سب کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ ان کی لچپالی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا، اتنی کرم نوازی فرمائی کہ ہم ان کی تعریف بیان کریں۔ ماشاءاللہ، بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ذکر کے سائے میں ہمیں زندگی بھی عطا فرمائے، موت بھی عطا فرمائے۔ اچھا، رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور آج نسیم احمد مغرال صاحب اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے مہمان بنے ہیں، اور ہمارے جو ناظرین ہیں جو اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، انہیں آپ کیا سنانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے رئیس بھائی، میری تو ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے، آپ مجھے شروع سے جانتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کلام چنا جائے، کیونکہ ہمیں تربیت ہی ایسی ملی ہے کہ جو کلام با مطلب اور جس کی ادائیگی، جس کی شاعری، جس کا شاعر بھی اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے آج آپ کی یہ رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں جب آپ نے مجھے رابطہ کیا تو میں نے ایک کلام چنا ہے، حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں۔ جی بسم اللہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، 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 صلی علی کے شہر مدینہ نظر میں ہے، صلی علی کے شہر مدینہ نظر میں ہے، صلی علی کے شہر مدینہ نظر میں ہے، طوفان نظر میں ہے، نہ سفینہ نظر میں ہے، طوفان نظر میں ہے، نہ سفینہ نظر میں ہے، تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے، تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے، دیکھے کوئی حضور کی پیدا نوازیاں، دیکھے کوئی حضور کی پیدا نوازیاں،
नजर में है वो जर का दिल बिलाल का सीना, नजर में है मौला की रहमतों का खजीना, नजर में है। और बंदा नवाज बंदा नवाजी से काम ले, बंदा नवाज बंदा नवाजी से काम ले, बंदा नवाजियों का करीना, नजर में है बंदा नवाजियों का करीना, नजर में है मौला की रहमतों का खजीना, नजर में है सल्ले अला के शहर मदीना, नजर में है। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में नसीम भाई आप हजूर की बारगाह में खराज मोहब्बत का नजराना पेश फरमा रहे थे। यकीनन ये दिल कर रहा था कि आप पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं। बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी लगन के साथ आपने हजूर की बारगाह में ये अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया। अल्लाह तबारक व तआला आपको दरेन की इज़्ज़तें अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, ना पढ़ना और ना सुनना ये बड़ी अता और बड़ी लचपाली की बात होती है, क्योंकि ये नात हर किसी के लफ्ज़ से नहीं निकल सकती, उसी के लफ्ज़ से निकल सकती है जिस पर मेरा रब करम करता है। और ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नात पढ़ना सिर्फ नात खान का काम नहीं है, नात हर वो शख्स पढ़ सकता है जिसको दुरूद शरीफ पढ़ना आता हो, वही हजूर का सनाहान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब पर ये करम फरमाया और हजूर की मदह सराई करने के लिए हमें इंतखाब फरमाया। और इंतखाब ऐसा कि उस सोने का हम जिक्र करके अपने वक्तों को बुलंद कर रहे हैं, अपने गुनाहों को मिटा रहे हैं। क्योंकि देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किसी शख्सियत का मोहताज नहीं, मोहताज हम हैं हजूर के जिक्र से। रब ताला ने कुरान में फरमाया ना कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ऐ मेरे महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, ताकि अगर कोई मुसन्निफ, कोई शायर, कोई नाथखान, कोई भी इंसान इज्जत कायनात में पाए जिक्र के सदके से, तो हजूर मेरे महबूब सिर्फ और सिर्फ आपके जिक्र के सदके से वो इज्जत पाए। हज़रत ज़ीवकार, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि आप नातखानी का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मौजू के मुताबिक, रहमत के मुताबिक और रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में मैंने आगे ये बात की थी कि इंशाअल्लाह आपकी महबूब हस्तियाँ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनती जाएंगी, इस उन्वान को अपनी रौनक से दोबारा करती जाएंगी। नातखान हज़रात से आप मिल चुके हैं, इंशाअल्लाह हर रोज़ हम अपने नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करेंगे। आज़ादी ज़िवकार मजहबी स्कॉलर को हमने भी इंशाअल्लाह ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाना है, लेकिन आज गाजी साउंड सिस्टम की पूरी टीम ने, लशबान मिलाद कमेटी के तमाम अरकान हैं, बिलखुसूस मैंने और जनाब मोहतरम कैमरे के पीछे जो हमारे दोस्त हैं सईद अल खैरी साहब, शकील हरूनी साहब, इनकी ये चाहत थी, इनकी ये मोहब्बत थी कि हम जब अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करें, रहमत रमज़ान का आगाज़ करें, तो हमारे सिरों पर हमेशा की तरह साया फिगर रहने वाली वो अजीम हस्ती, वो महबूब हस्ती, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। बात होती रहती है और बात चलती रहेगी, बात कभी खत्म नहीं होगी हजूर की इश्क की, हजूर से मोहब्बत की, हजूर से लगन की, हजूर से अकीदत की। आज़ादी ज़िवकार में बात को किसी और जानिब लेना चाहता हूँ, ताकि जो हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुके हैं, जो हम सब की महबूब हस्ती, बिलखुसूस
میرے محبوب ہستی کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت صوفی پیر محمد منیر ستی الخیری صاحب زیدہ چرف و دامہ ذلکم خلیفہ مجاز دربار عالیہ مرشد عباس شریف پشاور۔ حضرات ذوالفقار ان کا یہ خاصہ ہے، میں ان کی جانب بڑھوں گا لیکن میرا یہ دل کا رہا ہے کہ ان کا تعارف اس صورت میں پیش کیا جائے کہ ان کا ہمیشہ یہ خاصہ رہا ہے، یہ عقیدت رہی ہے، یہ محبت رہی ہے۔ یہ خاصہ ان کی طرف بلکہ کیسے آیا یہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ خاصہ ان کی طرف ایسے آیا، اپنے لجپال سیدی مرشدی کے آپ قدموں میں ہمیشہ رہے ہیں، حضرت خواجہ خواجگان ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرکزہ کا جو فیضان آپ کو ملا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیدی مرشدی حضرت خواجہ خواجگان ابو المعصوم حضور قبلہ پیر محمد فخر عالم جان سرکار زیدہ شرفو کا آپ کو فیضان جو ملا ہے، حضرت خواجہ خواجگان ابو الجوال پیر محمد بدر عالم جان سرکار زیدہ شرفو کا جو فیضان آپ کو ملا ہے، وہ یہی خاصہ ہے، یہی عقیدت ہے کہ ہر شخص کا لب ہو، سینہ ہو، اس سینے کے اندر ایک ہی مکان مزین ہو، ایک ہی گھر بنے، زبان ہو تو زبان صرف اسی زبان سے یہ کلمات جاری ہو، لا الہ الا اللہ، اور اللہ ہو کی صدا بلند ہو۔ یہی ان کا خاصہ رہا ہے، یہی پیغام لے کر مرشد خانے کا، یہی فیضان لے کر الحمدللہ آپ گلی گلی نگر نگر جاتے ہیں، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ اور آپ نے ایک پلیٹ فارم جو بنایا ہوا ہے شکریال کے اندر، الحمدللہ نہ صرف شکریال کے اندر، راولپنڈی کے بیشتر علاقہ جات کے اندر، اسلام آباد کے اندر، مری کے بیشتر گاؤں کے اندر آپ الحمدللہ اسی پلیٹ فارم کو لے کر جاتے ہیں۔ حضور کی عشق کا جو مزہ ہے وہ سینوں میں آپ مزین فرماتے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں آپ تبلیغ بھی فرماتے ہیں۔ آج وہی دلربا، وہی محبوب ہستی ہمارے اسٹوڈیو کی، ہماری اس ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا حصہ بنی، حضرت صوفی پیر محمد منیر ستی الخیری صاحب زیدہ شرفو خلیفہ مجاز دربار عالیہ مرشد عباس شریف پشاور۔ میں قبلہ کو دل کے تاب رحیم سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ لجپالی فرمائی، مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا اور آج کی اس ٹرانسمیشن کو رونق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درین کی عزتیں عطا فرمائے۔ میں قبلہ حضرت صوفی صاحب سے میرے کچھ سوالات ہوں گے اور آپ نے ان سوالات کے جواب جو دینے ہیں انشاءاللہ دیکھنے میں تمام ناظرین سے میں یہ گزارش کرتا جاؤں کہ آپ نے محبت کے ساتھ اس جو حصہ ہے ہماری ٹرانسمیشن کا بڑا اہم حصہ ہے، آپ نے اس ٹرانسمیشن سے جڑے رہنا ہے۔ دیکھیے ہماری ٹرانسمیشن کا انعقاد اور اہتمام کرنے کا کوئی مقصد ہے، وہ مقصد یہ نہیں کہ آپ آئیں ٹرانسمیشن کے لیے چند سیکنڈ کے لیے نعت سنی اور آپ چلے جائیں، نہیں، بلکہ آپ نے علماء کی گفتگو کا حصہ بننا ہے تاکہ ہم ان کی گفتگو سے کچھ سیکھ سکے، ہماری رہنمائی ہو سکے، ہمارا عقیدہ درست ہو سکے، اور ہمیں جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے ہیں، احکامات ہیں، ہم ان پر چل سکیں۔ انشاءاللہ میرے چند سوال حضرت صاحب سے ہوں گے اور یہ محبت فرمائیں گے، سوالوں کا جواب عطا کریں گے تاکہ میری بھی دیکھنے والے تمام ناظرین کی بھی اصلاح ہو جائے۔ میں قبلہ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مائک آپ دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قبلہ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح مہربانی ہم پر یہ فرمائی ہے، اور یہ آپ کا خاصہ ہے ہمیشہ الحمدللہ شکریہ کے ساتھ محبت کرنا، عقیدت کے ساتھ چلنا۔ تو حضرت صاحب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کب سفر کا آغاز کیا، آپ نے الحمدللہ بہت پرانا یہ آپ کا سفر ہے، ایک اپنے مرشد خانے کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اسی تعلق اور رشتے کو الحمدللہ آپ لے کر چل رہے ہیں اور اتنی سانسوں تک آپ چلتے رہیں گے۔ میرا آج آپ سے کچھ سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیے ہر انسان کے اندر، ناظرین محترم، ہر سوال کوئی ایسے سوال ہوتے ہیں جو آپ کی ذہن پہ سوال ہو جاتے ہیں، اور آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی صورت میں ان سوالوں کا ہمیں جواب ملے، ہماری رہنمائی ہو سکے۔ انشاءاللہ وہ جو آپ کے ذہن میں سوال چل رہے ہوں گے ان سوالوں کو بھی ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنانا ہے۔ فی الوقت میرے ایسے سوال ہیں، انشاءاللہ آپ کی بھی اصلاح ہوگی، یقیناً میری طرح کیا پتا کہیں ایسے دوست ہوں جنہیں ان سوالوں کا پتہ ہی نہ ہو، لیکن حضرت صاحب یہ محبت فرمائیں گے۔ حضرت صاحب قبلہ آج میرا آپ سے پہلا یہ سوال ہے کہ شیطان کو کس نے بہکایا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ سب سے پہلے میں نجبان میلاد کمیٹی اور غازی ساؤنڈ سسٹم بھائی رئیس رحمانی الخیری صاحب دیگر آپ کے معاونین کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور اس ضرورت کو، اس اہمیت کو سمجھا، اس کی اہمیت کیا ہے، اور بالکل اس کے عین مطابق انہوں نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ دعا کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ترقیاں اور عروج نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور یہ خیر کا پیغام ہے۔ بے شک۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ خیر کا پیغام ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ بے شک بے آپ شک نے خیر کا پیغام بچانا ہے، بے شک۔ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور یہ تمام انبیاء کی یہ ڈیوٹی رہی ہے۔ جی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، میں بس صرف آپ کے اس کام کے اوپر بات کرنے کے بعد سوال کی طرف، جی جی بسم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، جو کہ لاڈلے تھے نا، وہ کلیم اللہ تھے، فرمایا باری تعالیٰ میں تیرا کلیم ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو خیر کا پیغام دینے والے لوگ ہیں، جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ان کے اس عمل پر اجر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کا اجر یہ ہے کہ ان کی ہر بات کے بدلے میں 1 سال کی انہیں عبادت کا ثواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے آپ کا یہ عمل جو آپ نے شروع کیا، یہ خیر کا پیغام۔ اس کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ شیطان کو کس نے بہکایا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی برا عمل ہوتا ہے تو ہم شیطان کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا۔ تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو شیطان کو تو خود شیطان تھا، اس کو کس نے بہکایا کہ اس نے جب حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے سجدے سے انکار کیا۔ تو دراصل میرے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگان عبد الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ یہی سوال ہے، پروفیسر نے پشاور میں کیا۔ اچھا بسم اللہ۔ کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ آخر ہمیں پیر مریدی کی ضرورت کیا ہے؟ پیر مریدی کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہ ہم نیک عمل کر سکتے ہیں، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اچھے عمل کریں تو ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، ہم کامیاب ہو کے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو پیری مریدی کا تصور ہے یہ کیا ہے؟ تو اس سے ملتا جلتا جواب جو تصور کیا میں نے وہ آپ کو پہلے بتانا ہے، اس کے بعد یہ جو ہے نا آپ کو اس بات کی بھی پوری سمجھ آ جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پروفیسر صاحب، انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ اسے ہر اچھے عمل سے روکتے ہیں۔ اچھا۔ ایک شیطان ہے اور دوسرا اس کا اپنا نفس ہے، اور شیطان سے بھی جو بڑا دشمن ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ واہ کیا خوبصورت۔ تو اب ہم بیعت کرتے ہیں، جب پیری مریدی کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ دراصل یہ 2 دشمن ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ 2 دشمنوں کا اکیلا بندہ مقابلہ کیسے کرے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہم اپنے پیر کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، مرشد پکڑتے ہیں، پھر ہم بھی 2 ہو جاتے ہیں اور 2 کا 2 سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جی۔ اب چونکہ ان کے پروفیسر کی ایک اس فریکوینسی کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ نے جواب دیا، بہت اس کو بات سمجھ آ گئی۔ یہاں پہ وہی بات ہے، انسان کے چونکہ 2 بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک دوسرا نفس ہے۔ اب شیطان تو تھا نہیں، وہ تو خود شیطان تھا، اس کو بہکانے والا اس کا نفس تھا۔ اس کے نفس نے اسے کہا کہ ہیں تو تو آگ سے بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، تو اس کو سجدہ کرے گا، تو اس سے بہت بہتر ہے۔ تو اس کو نفس نے بہکا دیا، جس کی وجہ سے اسے سجدہ نہیں کیا۔ واہ کیا خوبصورت آپ نے جواب عطا کیا ہے۔ ناظرین محترم دیکھیے، میں نے یہ سوال جو کیا تھا عین اسی مطابق آپ نے حسین گفتگو فرمائی اور اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ خواجگان ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ برکتہ کا جو فیضان ہے، جس کا میں نے شروع میں بات کیا تھا، ذکر کیا تھا، اسی فیضان کو الحمدللہ آپ لے کر چل رہے ہیں۔ اور دیکھیے اسی فیضان کا آپ نے ایک میسیج ہم سب تک پہنچایا ہے۔ حضرت صاحب میرا دوسرا سوال ہے اور عظیم سوال ہے، اس سوال پہ میرے لیے بڑی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی دیکھنے ہوئے تمام ناظرین کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کی اللہ کی کتاب کی قرآن سے کیا رشتہ ہے اور کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے قرآن کا تعلق
آپ نے صرف یہی سنا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، لیکن جتنا رمضان کا تعلق قرآن سے ہے اتنا باقی جو علامی کتابیں ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور جتنے صحیفے نازل ہوئے ان کا بھی اسی طرح تعلق اس رمضان کے ساتھ ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو وہ اس طرح کہ جتنے صحیفے، جتنی علامی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ اسی ماہ کا انتخاب کیا گیا، اسی ماہ میں وہ نازل ہوئی۔ اچھا، تو یہ اس کا ایک خاص تعلق ہے، جس طرح قرآن کا تعلق ہے اسی طرح باقی کتابوں کے ساتھ اس کا رمضان کا تعلق ہے کہ اسی رمضان میں کوئی 6 رمضان میں، کوئی 13 رمضان میں، کوئی 9 رمضان میں، کوئی 10 رمضان میں، اس طرح سے مختلف اس کے ادوار ہیں، اور یہ اسی مہینے میں ان کا نزول ہوا، یہ اس کا تعلق ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ قبلہ میں دل تو کر رہا ہے کہ آپ سے مزید سوالات کیے جائیں زیادہ سے زیادہ، لیکن میرے چند سوال ہو رہے ہیں تاکہ ناظرین کی بھی اور ہم سب کی اصلاح ہو جائے، اور یہ سوال یہ کہ کیا سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے قرآن میں جب یہ حکم پڑھا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جی، کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم تقوی دار بنو۔ اب یہ 3 چیزیں اس میں آ گئی، ایک تو یہ کہ روزے تم پہ فرض ہوئے ہیں، دوسرا یہ کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض ہوئے تھے، تیسرا یہ آ گیا کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ حصول تقوی ہو، تم تقوی کے حصول کے لیے یہ کر رہے ہو، تقوی تمہیں حاصل ہو جائے اس سے۔ تو اب ان پچھلی جو ہم اس کا سابقہ امتوں کی بات ہوتی ہے کہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے، ہم اس کی ایک تاریخ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک تاریخ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں تیسری نسل میں ایک بادشاہ گزرا ہے، میں نام سے ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، ان سے اب اس دور میں قید سالی ہے، بہت زیادہ قید ہوا، تو بادشاہ وقت نے حکم دیا اپنی رعایا کو کہ چونکہ قید سالی بہت زیادہ ہے تو آپ اس طرح کریں کہ متاثرین کے لیے آپ 2 وقت کا کھانا نہ کھائیں، 1 وقت کا کھانا کھائیں، اور 1 وقت کا کھانا جو ہے وہ سٹور کر لیں، اور وہ جو ہے بجا کر آپ ان متاثرین نے قحط کو دے دیں تاکہ ان کا نظام سیدھا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے اسی طرح لوگوں نے کیا حکم پہ، بادشاہ کے حکم پہ، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ان لوگوں کو، متاثرین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کہ نبی کو یہ حکم نازل کیا، یہ پیغام بھیجا کہ مجھے یہ ادا اس مخلوق کی اتنی پسند آئی کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والی امتوں کو یہ روزے سب کو دیے جائیں۔ تو اس طرح سے تمام انبیاء کی امتوں کو یہ روزے دیے گئے، مختلف اس کے طریقے ہیں، مختلف ادوار میں، لیکن یہ کہ سب کو دیے گئے روزے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب، میرا آپ سے آخری اور اہم سوال ہے، اس میں بھی آپ ہماری اصلاح فرما دیں کہ مختصر سا بے شک بتا دیں کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے کیا اجر و ثواب ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ رب تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ میں تیرا کلیم ہوں، میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں اور تو مجھ سے گفتگو کرتا ہے، کیا مجھ سے زیادہ بھی پیارا تجھے کوئی ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو جب مجھ سے بات کرتا ہے نا، تو جب مجھ سے گفتگو کرتا ہے، میں جب تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں، تو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو تیرے اور میرے درمیان 70,000 حجابات ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوب نبی جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت ہوگی، وہ امت اسے میں ایک ماہ رمضان عطا کروں گا، اس ماہ رمضان میں وہ روزہ رکھیں گے، اس روزے میں خشک ہونٹوں کے ساتھ افطاری کے وقت تمام نعمتیں میری دی ہوئی ان کے سامنے پڑی ہوں گی، لیکن وہ کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے بلکہ میرے حکم کا انتظار کریں گے کہ جیسے ہی میرا حکم آئے گا اس کے بعد وہ افطار کریں گے۔ وہ امت تجھ سے زیادہ میرے نزدیک ہوگی اور ان کے اور میرے درمیان
उस वक्त कोई एक पर्दा भी हायल नहीं होगा, जो कोई से मांगे उन्होंने अता करना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने जवाब दिया। आखिर में देखने वाले नाज़रीन के लिए और कैमरे से जो पीछे हमारी जो टीम बैठी है, बिलखुसूस मेरे लिए कोई इस्लाह की पैगाम आप देना चाहें? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस नेकी पर जो आपने शुरू की है इस्तिकामत नसीब फरमाए, आमीन। तमाम लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं, तमाम आइम्मा, तमाम मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन और तमाम मकातिब फ़िक्र कि क़यामत वाले रोज़ तमाम लोगों को अपने अपने इमामों के साथ खड़ा किया जाएगा। अब वो इमाम कौन होंगे? वो महल्ले के मौलवी साहब नहीं होंगे, वो खतीब साहब नहीं होंगे। तमाम मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन और सूफिया ये कहते हैं कि वो आपके इमाम, आपके मुर्शिद होंगे। सुभान अल्लाह। जिसके हाथ में आपने हाथ दिया वो आगे आगे होंगे और उनकी इब्तिदा में आप पीछे जाएंगे। सुभान अल्लाह। वो अपने मुर्शिद के पास, वो अपने मुर्शिद के पास, वो अपने मुर्शिद के पास, यूं ये एक सिलसिला आपको से पार कर जाएगा और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि अपनी निस्बत मजबूत करें, यही कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी हसीन गुफ्तगू हज़रत सूफ़ी पीर मोहम्मद मुनीर सत्ती खैरी साहब आप फरमा रहे थे। मेरे सवालात का आपने बड़े आसान अंदाज में बड़ी मोहब्बत के साथ जवाब दिया है और आखिर में जिस रिश्ते का आपने जिक्र किया है दोस्ताने ज़िवकार, वो रिश्ता ऐसा रिश्ता है, उस रिश्ते को हम कभी भूल नहीं सकते। एक हमारा रिश्ता है वालिदैन का रिश्ता है, एक हमारा रिश्ता है बहन भाई का रिश्ता है, एक हमारा रिश्ता है दोस्तों का जो रिश्ता है, वो रिश्ता सिर्फ कब्र तक है। हम दुनिया में तो एक दूसरे से बड़ा दावा करते हैं कि तुझसे मुझे मेरी तुझसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत का रिश्ता है, बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है, बड़ी मवद्दत का रिश्ता है। वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ कब्र तक होता है, कब्र में वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। दोस्ताने ज़िवकार, एक रिश्ता है जिसका हज़रत साहब ने जिक्र किया है, वो रिश्ता पीर भाई का रिश्ता है, वो रिश्ता क़यामत वाले दिन भी ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में अपने मुर्शिद कामिल का जो फैज़ान है वो लेने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात ज़िवकार, सिर्फ एक बात करके मैं इस ट्रांसमिशन का एहतमाम करते जा रहा हूँ और आखिर में हमारे जो मेहमान सनाहान है उसी दोस्त को एक मरतबा फिर से मैंने आपकी समातों के हवाले करना। बात ये है कि दोस्ताने ज़िवकार कि जब इंसान किसी भी शॉप पे जाता है, उस शॉप पे चला जाए, जैसे कि एक वेल्डिंग की शॉप है, जब वो दोस्त हमारा काम कर रहा होता है तो जैसे ही वो काम करता है कोई ना कोई किसी ना किसी सूरत में कोई शख्स अकीदतमंद मोहब्बतमंद उसके पास जाकर बैठता है, जो वेल्डिंग का काम करता है, शोला उठता है, उसके कपड़ों पर आग गिरता है और सुराख कर जाता है। और इसी तरह वही शख्स अगर उठकर किसी खुशबूदार शख्स के पास बैठ जाए, बल्कि यूँ कह दे किसी अतर वाली दुकान में चला जाता है, अतर वाली दुकान में जब चला गया बैठा है, खुशबू उसने वहां से अपने जिस्म के साथ नहीं लगाई, लेकिन दुकान से जब निकलता है मुअत्तर होकर निकलता है, यानी कि उसके कपड़ों से खुशबू ही खुशबू आती है। बात करने का मकसद ये है कि इसी तरह हम अपनी दुनिया की जो महफिलें हैं, जो बज़्में हैं, हम किसी भी शख्स के साथ बैठेंगे वो इस बात का सबूत होती है जब हम उठ के जाएंगे उस शख्स से, क्या कि हमारे बदन से खुशबू आ रही है या गुनाहों की महक आ रही है। इसी तरह ये अल्लाह वाले ही होते हैं जिनके पास आप जाकर बैठेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, खामोशी के साथ बिल्कुल बैठेंगे, तो फिर भी अल्लाह की रहमतों का नज़ूल आप पर होता रहेगा। वो इसलिए होता रहेगा क्योंकि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उन्होंने अल्लाह को राज़ी किया हुआ है। रब के हुज़ूर सजदा रेज़ होकर दुआओं के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ ये इल्तिजा करते रहे हैं, रब को मना लिया था। फिर रब फरमाता है क्या मेरे बंदे तू मेरा हो गया है, मैं तेरा हो गया हूँ। इस तरह जब वो बंदा अपने लबों से किसी के हक में दुआ करता है, कोई भी बात करता है, रब ताला की उसके लब से निकली हुई बात मुकम्मल नहीं होती, उस शख्स के लिए फौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में पाक हस्तियों का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम,
رحمت رمضان کی اس ٹرانسمیشن کا آخری مرحلہ ہے، اور میں اس میسج کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم کل ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ایک اچھا سنہان لے کر اور ایک اچھا عظیم مذہبی اسکالر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن رحمت رمضان پسند آئی ہوگی، اور آپ اسی محبت کو ہمیشہ کی طرح اجاگر رکھنا ہے۔ اور آخر میں ملتمس ہوں ہمارے مہمان سنہان ہم سب کے محبوب نسیم احمد مغراج صاحب، آپ ایک مرتبہ پھر سے حضور کی بارگاہ میں چند اشعار پیش فرمائیں گے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا اتمام کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا اور جس کی تضمین فرمائی ہے جناب پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے۔ ایک شعر میں آج کی حاضری کا آخری شعر پیش کرتا ہوں، اس کی تضمین سنیے گا اور تلفظ کی ادائیگی ترتیب سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ جس وقت رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا، جس وقت رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا،